अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप का लैंडस्केप किस तरह से इवॉल्व हुआ है, ख़वातीन का इसमें क्या रोल है, टेक्नोलॉजी के आने से वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह से एम्पलीफाई हुई है, टेक्नोलॉजी ने वो कौन से ऐसे बैरियर्स थे जिनको शैटर किया है और कौन सी ऐसे चैलेंजेस हैं जो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मेरे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं अनम मीर। अनम, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। थैंक यू। You're welcome. Anam Mir is an entrepreneur और इनकी एक्सपर्टीज़ हैं इन वुमेन लीडरशिप एंड स्ट्रैटेजीज़। काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे इस हवाले से ये बात भी कर चुकी हैं। इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन पहले देखिए एक वीडियो पैकेज। पाकिस्तान में खवातीन की एंटरप्रेन्योरशिप तेजी से एक नई शक्ल इख्तियार कर रही है। पहले जहां कारोबारी दुनिया मर्दों तक महदूद समझी जाती थी, अब खवातीन भी स्टार्टअप्स, ऑनलाइन बिजनेसेस और छोटे कारोबार के जरिए मुआशी मैदान में अहम किरदार अदा कर रही हैं। टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने उनके लिए मौके के दरवाजे खोल दिए हैं और घर बैठे कारोबार को वुसअत देने में मदद दी है। इसके बावजूद खवातीन को अब भी समाजी रवायात, माली वसाइल की कमी और महदूद नेटवर्किंग जैसे चैलेंजेस का सामना है। ताहम इन रुकावटों के बावजूद खवातीन के बिजनेस में बढ़ती हुई शमूलियत पाकिस्तान की मईशत और समाजी तरक्की के लिए एक मस्बत इशारा है। जी, आपने देखा कि ओवरऑल ग्लोबली और पाकिस्तान में भी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह से थ्राइव कर रही है, टेक्नोलॉजी ने कैसे बूस्ट दिया है इस फील्ड को। मज़ीद इस हवाले से बात करते हैं अनम से। अनम, आप खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं एंड अ वेरी सक्सेसफुल वन। आप ये बताएं कि पाकिस्तान में एंड ओवरऑल आप ग्लोबली देखें तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप टेक्नोलॉजी के आने से कैसे एम्पलीफाई हुई है, कैसे बूस्ट मिला है इसे? सहर, बिल्कुल ऐसा है कि टेक्नोलॉजी ने एक्चुअली चीज़ों को बहुत आसान कर दिया है। पहले जब आपने बिज़नेस स्टार्ट करना था तो यू नीड इन्वेस्टमेंट, यू नीड अ फिजिकल शॉप टू स्टार्ट अ बिज़नेस और अ Yes. फिजिकल प्लेस टू स्टार्ट अ बिज़नेस। नाउ यू डोंट नीड दैट। टेक्नोलॉजी ने चीज़ों को आसान कर दिया, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। यू कैन जस्ट स्टार्ट अ बिज़नेस एज स्मॉल एज अ व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल। और एन इंस्टाग्राम पेज। जी। तो अब तो इस चीज़ ने ख़वातीन के लिए और आसान कर दिया कि अब उनको घर से भी निकलने की ज़रूरत नहीं है टू स्टार्ट अ बिज़नेस। राइट। तो यस, टेक्नोलॉजी हैज़ मेड थिंग्स ईजियर फॉर देम। ख़वातीन ने हमेशा से इकॉनमी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। एक इकोनॉमिक ड्राइव रही हैं ख़वातीन ओवरऑल अगर हम लोग देखें। लेकिन डिजिटल इकॉनमी की अगर हम बात करें तो इसमें काफ़ी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो गई हैं। हम फिगर्स भी देख सकते हैं कि कितनी ख़वातीन कंट्रीब्यूट कर रही हैं। उस हवाले से बताइए कि आजकल क्या स्टेटस है, डिजिटल इकॉनमी में ख़वातीन का क्या रोल है? अगर हम सिर्फ बिज़नेस के हवाले से बात करें तो बहुत सारी ख़वातीन जिनके साथ अब मैं कनेक्टेड हूँ अपनी एम्पावरमेंट कम्युनिटी के थ्रू, वी हैव अ डिजिटल कम्युनिटी यस। एंड इट्स अ कम्युनिटी ऑफ ऑलमोस्ट 400 to 500 women and it's all through technology. मतलब we are connected with each other just through a digital media platform, that's a बिल्कुल। WhatsApp group. यस। और वहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, वहाँ पर काउंसलिंग हो रही है, वहाँ पर वर्कशॉप्स हो रही हैं, मेंटोरशिप हो रही है, गाइडेंस हो रही है, all through technology, just one digital media platform. So yeah, it has actually amplified everything. हाँ हर जी। चीज़ के इम्पैक्ट को उसने बहुत बड़ा कर दिया है। जी। अब चाहे वो प्रोज हैं या कॉन्स हैं, बिल्कुल। लेकिन either ways this has actually amplified the impact overall. और also the fact कि they're bringing more resilience to the workplace, they're bringing more emotional intelligence to the workplace. Exactly. और इस वजह से ख़वातीन जो हैं वो they're able to think beyond profits also. Yes. ये भी उनके they're able to think about teams, they're able to think about the people around them. No offense to men, but they are always about numbers, I guess. But nowadays people are talking more and more about emotional intelligence and Yes. empathy. तो इमोशनल इंटेलिजेंस की आपने भी बात की, कितनी इम्पॉर्टेंट है आज के फ्रेमवर्क में, नॉट जस्ट अबाउट द पर्टिकुलर बिजनेसेस, ओवरऑल जो एक वर्क का लैंडस्केप है, हम लोग कितना लैक कर रहे थे, इस चीज़ को कितना अंडरमाइन किया जाता था। अब किस तरह से हम लोग इसके ऊपर इतना ज़्यादा बात कर रहे हैं? एक्चुअली इमोशनल इंटेलिजेंस, मुझे याद है कि मैंने तो अपने बैचलर्स के अंदर एचआर के अंदर सबसे पहला टॉपिक ये पढ़ा था कि अ लीडर हैज़ टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट। अब आईक्यू से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट यू हैव टू हैव दैट स्किल ऑफ Yes. ईआई, इमोशनली बिल्कुल। इंटेलिजेंट।
اور اس کا ریزن یہ ہے کہ وین یو ورکنگ ود ہیومنز اراؤنڈ یو they're full of emotions. So if you're not able to understand your own emotions, how will you be able to understand emotions of anybody else? بالکل. So اسی لیے ایک لیڈر کے لیے تو یہ دی موسٹ امپورٹنٹ اسکل ہے کہ وہ ایک ایموشنلی انٹیلیجنٹ لیڈر ہو. بالکل. اور وہ اس کو ایکسپریس کر پائے. یس آپ نے جو بات کی نا کہ پہلے اس کے بارے میں اتنی بات نہیں ہوتی تھی, وہ اس لیے کیونکہ ہمارے معاشرے میں جنرلی ایموشنس کے بارے میں بات ہی نہیں ہوتی. ہم سب سے پہلے کہتے ہیں کہ رو کیوں رہے ہو, اگر رو رہے ہو تو اس کو چھپانا ہے. اینڈ آن ورک پلیس ہمیں لگتا ہے کہ ایموشنس کا کام ہی نہیں ہے, اٹس آل اباؤٹ لاجکس اینڈ نمبرز اینڈ یس. بٹ اٹ ہیز چینج ناؤ. یہ بالکل ایسا تھا لیکن اب یہ بہت چینج ہو گیا ہے. یو کین ناٹ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ کام کریں, لوگ مشینز نہیں ہیں, ان کے ساتھ مینولز نہیں آتے. مشین خراب ہوئی, آپ مینول میں چینجز کرتے ہیں, وائرنگ کی چینج کرتے ہیں اور مشین سیٹ ہو جاتی ہے. پیپل ڈونٹ ورک لائک دیٹ. دے ہیو ایموشنز. یو کانٹ, آپ لوگوں کو فکس نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو فکس دی ایموشنز, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دی ایموشنز. سو دیٹس وائی ایموشنل انٹیلیجنس از دی موسٹ امپورٹنٹ اسکل ان اے لیڈر. ایک تو ہو گئے نا آپ کے آپریشنل چیلنجز, اس چیز کو اسٹریم لائن کرنے میں بہت زیادہ ہنڈرنسز فیل کرنی مطلب فیس کرنی پڑتی ہیں. اس کے علاوہ جو کلچرل بیریئرس ہیں کیا ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, ابھی بھی ہمیں اوور کم کرنے کی ضرورت ہے؟ یس ڈیفینیٹلی, دیٹس کلچرل ایکسپیکٹیشنس پلے اے بگ رول ہے. اگر ہمیں بہت ساری سکسیس اسٹوریز نظر نہیں آ رہی, اس کا ریزن ہی یہ ہے کہ کلچرل ایکسپیکٹیشنس جو ہیں وہ ابھی بھی ایک پرابلم ہے. رائٹ. جس طرح ویمن ایون ناؤ آر ایکسپیکٹیڈ ٹو پرائرٹائز دیئر ہوم فرسٹ, فیملی فرسٹ. تو اس کے اندر اگر آپ انٹرپرینورشپ کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری خواتین اسی لیے اپنے بزنس کو اسکیل نہیں کر پاتی یا اس کو انکریز نہیں کر پاتی بیکاز دے ہیو رسپانسبلٹیز ایٹ ہوم, یا ان کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے. سب سے جو بڑا پرابلم ہے یہاں پر سحر, جس کے بارے میں جو میں ایکسپیرینس کرتی ہوں بہت زیادہ, ناٹ الحمد للہ ان مائی لائف, بٹ ویمن ورکنگ اراؤنڈ می جو میرے ساتھ کام کر رہی, میں ان کے اندر سب سے بڑا چیلنج یہ دیکھتی ہوں کہ دیر از لمیٹڈ سپورٹ فرام دا فیملی. لیک آف فنڈنگ از آلسو ون ادر ایشو, اور دا فیکٹ دیٹ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اسکیل دا بزنس. یہ بزنس شروع تو کر دیا, اب اس کو بڑھانا کیسے, وہ ایک چیلنج ہے کیونکہ مینٹورشپ نہیں ہے, گائیڈنس نہیں ہے. تو دیر آر لاٹ آف چیلنجز اسٹل. تو گراؤنڈ ریالٹیز آر ڈفرنٹ. سو اس کا مطلب ہے کہ لوگ آج کل ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وومین ٹو کنٹریبیوٹ ان اکانومی, بٹ دے آر ناٹ ریڈی ٹو ہیلپ دیم ان the mundane things جو ان کے گھر پہ پرابلمس ہیں, they're not ready to contribute in that or help them. True that. Yeah. Right. How can we change this mindset? Like ہم نے آج کل جو اسکولس ہیں, we have interviewed different educationists. ان کا کہنا ہے کہ آج کل جو اسکول ہے, کریکولم ہے, اس میں entrepreneurship کو ایز اے سبجیکٹ آج کل انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے. ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, فار ایگزامپل دا بیک سیل, اور ایسے فیئرز, فن فیئرز انیشیٹ کیے جاتے ہیں جہاں بچوں کو بتایا جائے کہ ہاؤ کین دے دے کین سیل, اور ان کے اندر جو کوالٹیز ہیں مارکیٹنگ کی وہ کیسے آپ وہ ریکگنائز کر سکتے ہیں. تو ایک انیشیل لیول سے کیسے اویئر کیا جا سکتا ہے آن دا ہائر لیول, یونیورسٹی لیول پہ. آپ نے بتایا تھا یو ہیو اسپوکن آن ڈفرنٹ پلیٹفارمس ان ڈفرنٹ یونیورسٹیز. سو کیا ٹرن آؤٹ ہے, لوگ کیسے سوچتے ہیں, اور کس طرح سے کریکولم بدلا ہے؟ کریکولم تو آئی ریممبر کہ سحر جب میں بھی اسکول میں تھی تو تب بیک سیل میرے بھی اسکول میں ہوتی. رائٹ. تو دس از اے فیکٹ کہ اسکولس کے اندر اب پہلے یہ انٹرپرینورشپ پڑھائی جاتی تھی یونیورسٹیز سے, لیکن اب انٹرپرینورشپ پڑھائی جاتی ہے بہت اسکول لیول کے اوپر. آئی ریممبر ابھی آئی واز انوائٹیڈ ٹو اے اسکول, وہاں پہ انٹرپرینورشپ ویک ہے فار ینگ اسٹوڈنٹس, لائک فار گریڈ 1, گریڈ 2, گریڈ 3. سو دس از اے ویری گڈ, لائک اٹس اے ویری گڈ تھنگ کہ آپ اب بچوں کو اس چیز کے اوپر سکھا رہے ہیں, آپ ان کو فزیکلی بتا رہے ہیں کہ بزنسز کیسے گرو کرتے ہیں. تو چیزیں اس لیول پہ تو گرو کر رہی ہیں. لیکن اگر ہم سوسائٹی کی بات کریں اور کلچر کی بات کریں تو ابھی دیر از اے لاٹ دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن ایٹ دس لیول, اس انٹرپرینورشپ کے لیول تک پہنچنے کے لیے. رائٹ. انم, ہم اپنی کانورسیشن جاری رکھتے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو اسمارٹ ورڈ. ہم بات کر رہے ہیں وومن انٹرپرینورشپ کے بارے میں کہ کس طرح سے پاکستان میں اور گلوبلی ٹیکنالوجی کے آنے سے کتنا اس وومن انٹرپرینورشپ نے تھرائیو کیا ہے, کس طرح سے ایمپلیفائی ہوئی ہے. انم ہمارے ساتھ ہیں. انم, کسی نے گراؤنڈ لیول سے اسٹارٹ کرنا ہے بزنس, سو سب سے پہلے تو اس کے دماغ میں یہ چیز آتی ہے کہ جو ایگزسٹنگ چیز جو ہے
اگر وہ اسی بیسڈ کے اوپر اپنا کوئی بزنس شروع کرے گا وہ زیادہ رسکی اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے اپنی کلودنگ برانڈ کی بات کی, کیا آپ نے بھی ایسی چیز فیس کی کہ آلریڈی یہاں پر بہت سارے کلودنگ برانڈز ایگزسٹ کر رہے ہیں, تو کون سا ایسا ایکس فیکٹر ہوگا, ایک آنٹرپرنور کا مائنڈ کیسے کام کر رہا ہوتا ہے جب وہ ایک نیا بزنس یا اسٹارٹ اپ شروع کر رہا ہوتا ہے؟ بالکل. اچھا, جو یہ کویسچن بھی اکثر بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ وائی اے کلودنگ برانڈ. یس. اچھا, اس میں یہ سحر یہ ہے کہ آپ کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو ہیو اے پلان ان یور اون مائنڈ آلسو. آپ کا ویژن کیا ہے اس بزنس کو اسٹارٹ کرنے کا, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر اس کے بعد کہ آپ نے اس کو کیسے پروڈکٹ, پرائسنگ, پلیس, جو ہم نے 4 P's اور اب تو ماشاء اللہ 6 P's اس کے بارے میں بات ہوتی ہے, پیپل اینڈ پروسیس. سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے بزنس کا یونیک سیلنگ پروپوزیشن کیا ہے. اور ہمیں یہ بھی ایج ہے بیسکلی کہ ہم فیبرک جو ہے وہ ہم خود ہی پروڈیوس کرتے ہیں. تو یس, دیر از اے لاٹ آف کمپٹیشن کلودنگ برانڈس کے اندر بے تحاشا, آن لائن بھی, آف لائن بھی, آپ کو فزیکل شاپس بھی ملتی ہیں, لیکن آپ کی پروڈکٹ کا یو ایس پی کیا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. اس کو ضرور آپ آئیڈینٹیفائی کریں. اور سب سے بڑی بات ہے دیر نیڈس ٹو بی اے پرپز. یس, آپ کے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اٹ ہیز ٹو ہیو اے پرپز آف ڈوئنگ دیٹ. جو بھی نئے انٹرنٹس ہیں جو بزنس میں انٹر ہونا چاہتے ہیں, تو پروفٹ ود پرپز از سم تھنگ جس کے بارے میں اب ہم بہت اس کے بارے میں سنتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے وہ آپ کے نا ویژن کو بہت بڑھا دیتا ہے. رائٹ. انم, ایک ڈبیٹیبل کویسچن ہے, نارملی لوگ اس پہ بات کرتے ہیں کہ جو سکسیزفل بزنسز ان ٹرمز آف کہ زیادہ میسو پروفٹ جس سے جنریٹ ہو سکتا ہے وہ موسٹلی بورنگ بزنسز ہوتے ہیں, اس پہ بات کی جاتی ہے. اینڈ جو ایک سکسیزفل جس کو نہیں مانا جاتا اس کے اندر ہمیشہ کریٹیوٹی, ایموشنز اٹیچڈ ہوتے ہیں. اس پر آپ کیا کہتی ہیں؟ اوور آل اگر ہم دیکھیں کچھ ایگزامپلس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یس, سم ہاؤ دا بورنگ بزنسز جنریٹ مور پروفٹ. What's your take on this? I think کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو بھی, یا فوڈ, کلودنگ, دیز آر بزنسز جو شاید بورنگ, لیکن ٹرسٹ می سحر, جب آپ بزنس کے اندر ہوتے ہیں بورنگ کچھ بھی نہیں ہوتا. لائک فار ایگزامپل لوجسٹک بزنسز, اور مطلب جو ایسا بزنس جس کے اندر صرف مطلب کچھ ایسی چیزیں انوالوڈ ہیں ویئر دیر از نو کریٹیوٹی, یو کی ناٹ جسٹ انجوائے the thing. اچھا, ایکچولی اگر آپ اس میں دیکھیں, جیسا if I talk about the clothing business, تو there is creativity in that too. Yes, کہ اب بہت سارے لوگ کریں اسی لیے وہ کچھ یونیک نہیں لگ رہا ہوتا. لیکن ہر بزنس کا اپنا جب تک یونیکنیس فیکٹر نہیں ہوگا, کریٹیوٹی نہیں ہوئے گی, تب تک وہ بزنس گرو نہیں کرے گا. بالکل. تو یس, اور سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کچھ ایسا دے رہے ہیں جو شاید کچھ بھی ایسا نہیں سیل ہوگا جو آڈینس کو نہیں چاہیے. تو اب چاہے وہ ایک یونیک ہو اور آپ مونوپلی بن جائیں, یا پھر وہ ایک ایسا بزنس ہو جو سب کر رہے ہیں لیکن کسٹمر کی نیڈ کو آپ زیادہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور آپ زیادہ پورا کر رہے ہیں, تو وہ بزنس چل جائے گا. اور میں تو پہلے ہی کہتی ہوں بزنس از آل اباؤٹ ایڈونچر. نتھنگ از بورنگ دا مومنٹ یو اسٹیپ یور فٹ ان دی آفس. نتھنگ از بورنگ. ہر وقت کچھ نہ کچھ آ رہا ہے, کچھ نہ کچھ ہے, اور بالکل کوئی روز کوئی ایجنڈا آپ کے پاس ہوتا ہے. دیٹ کیپس یو موونگ اینڈ کیپس یو گوئنگ. سو انم, آج کل ہم ہر فیلڈ میں اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اے آئی کی انٹیگریشن سے ہمارا کام کس طرح سے سیم لیس ہو گیا ہے. سو آپ بھی یقیناً اے آئی ایپس یوز کر رہی ہوں گی آن ڈیلی بیسس. کون سی ایپس ہیں جو آپ یوز کرتی ہیں جو آپ کے بزنس میں آپ کو فائدہ دیتی ہیں؟ اینڈ آئی ریئلی وانٹ یو ٹو کوٹ اے فیو, یا کچھ ایسی ٹپس آپ بتائیں جو انٹرپرینورس ہیں, جو اسپائرنٹس ہیں, جس سے وہ ہیلپ لے سکتے ہیں. اچھا, اے آئی نے ایکچولی اور بھی آسان کر دی ہے. جیسے آپ کی کاسٹ لٹرلی اٹ ایکچولی ریڈیوسز یور کاسٹ آف مارکیٹنگ. بالکل. اب تو آپ اے آئی کے تھرو اپنا پورا ایڈورٹیزمنٹ بنا سکتے ہیں. You don't need to hire an advertising agency. You don't need to hire a model. You don't need to hire, مطلب you don't need a setup also. So جو businesses اس ٹرینڈ کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے اے آئی کو, وہ ایکچولی ان کے لیے وہ بہت سارے ایکچولی بینیفٹس کو ریپ نہیں کر پا رہے جو اے آئی کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہے. تو دیر آر لاٹ آف ایپس, ڈیزائننگ ایپس, بہت سارے ایڈس جو ہیں وہ اپنی ڈیزائننگ ایپس کے تھرو بناتے ہیں. تو اٹ از ایکچولی جنرلی ویری ہیلپ فل. یہ اے آئی ایپس بالکل آپ کے جو آپریشنس ہیں اس میں آپ کو تو بالکل ہیلپ کرتے ہیں, لیکن ایک بزنس مین کے لیے, بزنس پرسن کے لیے اپنے سے فردر آپ سوچنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جو فیوچر ہے اس کو پریڈکٹ کرنا ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کون سے ایسے ٹرینڈز آنے والے ہیں, آپ کے جو کمپٹیشنس ہیں مارکیٹ میں وہ کیا ہیں اور کیا چل رہا ہے, کیونکہ آپ ان سے اگر آگاہ رہیں گے
تو آپ اپنے آپ کو اور مزید گروم بھی کرتے ہیں, بزنس کو گرو بھی کرتے ہیں. سو اے آئی کس طرح سے ہیلپ کر رہا ہے فیوچر ٹرینڈس کے بارے میں پریڈکٹ کرنے میں, اور کیا آپ اپنی لائف میں یہ چیزیں یوز کر رہی ہیں؟ یس, دیکھیں اے آئی مور دین دیٹ ٹیکنالوجی, گوگل, آپ کا جتنے بھی آپ کے سرچ پلیٹ فارمز ہیں, ہم سب کے اوپر اپنا جو مطلب اف ٹاکنگ اباؤٹ ٹرینڈس, اگر ہم نے ونٹر کی کلیکشن لانچ کرنی ہے تو ہم وہ سارے ٹرینڈس پوری ورلڈ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ناٹ جسٹ ان پاکستان, کہ پاکستان میں کیا ٹرینڈس ہیں. پلس آپ اپنے کمپیٹیٹرس کو ناٹ جسٹ ہیئر ان پاکستان بٹ ایون آؤٹ سائڈ پاکستان, آپ کے پاس اب ایکسیس بہت آسان ہو گیا. اگر آپ نے فار ایگزامپل دیکھنا ہے کہ اب 2026 اور 27 میں ونٹر کا کلر کیا ہوگا جو سب سے زیادہ ان ہوگا, وہ آپ کو ٹیکنالوجی پہ ملے گا, وہ آپ کو گوگل پہ, آپ کو جتنے بھی پلیٹ فارمز ایسے ہیں, ریسرچ ایپس ہیں, یہ آپ کو وہاں سے ملے گا. تو آپ جتنا جلدی اس کو ہر وقت آپ اس سے ان ٹچ رہیں گے تو ہی آپ کچھ جو ہے وہ انٹروڈیوس کر پائیں گے یونیک ان دا مارکیٹ. سو یس, دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ فار این انٹرپرینور ایٹ لیسٹ. سو خواتین کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ان کو فائنینس کے حوالے سے بہت چیلنجز ہمیشہ سے انہوں نے فیس کیے ہیں اور اب بھی وہ فیس کرتی ہیں. اگر ہم لوگ ایسے لوگوں کی بات کریں جن کے پاس ایسی فیسلٹیز نہیں ہیں, ان کے لیے تو ایک بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا بھی بہت بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے. آج کل جو فن ٹیک کی انوالومنٹ ہے اس پورے لینڈسکیپ میں, اب بہت چیزیں آسان ہو گئی ہیں. You're just like 1 or 2 clicks away, جس کے اندر آپ کو صرف CNIC ریکوائرڈ ہوگا. ایسی اپلیکیشنز ہیں, آپ سیملیس ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں. سو فن ٹیک نے کتنا بوسٹ دیا ہے وومن انٹرپرینورس کو؟ اچھا, اس کا سحر میں یہ کہوں گی کہ جو تو ویمن انٹرپرینورس کے ساتھ میں کام کرتی ہوں, وہاں پر سب سے بڑا پرابلم ہی ہے کہ فنڈنگ از دی ایشو, اور اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ پیپل ڈونٹ نو اباؤٹ دیز فیسلٹیز. وی ٹاکنگ اباؤٹ فن ٹیک. آپ کی بہت ساری خواتین کے تو اکاؤنٹس نہیں ہیں, جب پیمنٹ بھیجنی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں ہمارے ہسبینڈ کے جائز کیش اکاؤنٹ کے اوپر بھیج دیں. تو اور بہت ساری ایسی بھی خواتین ہیں جن کے ID کارڈس نہیں ہیں. تو وہاں پر چیلنجز ہی, گراؤنڈ ریالٹیز پہ تو چیلنجز ہی اور ہیں. ہم جو سافٹ ویئرس کی اور جن ایپس کی بات کر رہے ہیں, یہ صرف چند بزنسز ہیں جو آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی نظر آئیں گے یا فزیکلی بھی نظر آئیں گے, ادھر آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی, لیکن ایٹ دا گراؤنڈ ریالٹیز پیپل ڈونٹ نو اباؤٹ دیز تھنگس. رائٹ, تو اس کی اویئرنیس بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اس چیلنج کو ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل کیا ایسی کوئی پالیسیز بنا دی جائیں کہ یہ جو CNIC آپ نے جس طرح سے مینشن کیا کہ ایسی بہت ساری خواتین ہیں ان کے پاس CNIC نہیں ہے, اور وہ اگر اپنے کسی ریلیٹیو کے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن کروانا پریفر کرتی ہیں کیونکہ ان کے پاس خود کا نہیں ہے. سو اس چیز کو کیا یہ مائنڈ سیٹ کے اندر شفٹ لانے کی اس کے اوپر ضرورت ہے, یا کوئی گورنمنٹ لیول پہ کوئی پالیسیز میں اس کے اندر کچھ ایولیوشن ہونی چاہیے؟ سر, گورنمنٹ تو اپنا کام کر رہی ہے, مطلب اگر وہ ویمن انٹرپرینورس کو وہ پلیٹ فارم دے رہے ہیں تو گورنمنٹ اپنے اینڈ پہ کام کر رہی ہے. جو زیادہ بڑا پرابلم ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ لوگ پہلے تو اس چیز کو ایکسیپٹ کریں نا کہ خواتین بزنس کرنا چاہتی ہیں تو ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے. جب آپ نے سپورٹ کرنا ہے نا تو پھر یہ سارے راستے اس کے بعد نکلتے ہیں کہ فنڈنگ کیسے جنریٹ کرنی ہے, بزنس کو اگر اسکیل کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کیا چاہیے, آپ نے فیزیبلٹی بنانی ہے, یہ ساری لیٹر آن اسٹیجز ہیں. پرابلم ہی ایکچولی بیس ہے, دیٹ از دا مائنڈ سیٹ. یس, کہ ہم خواتین کو اپنی کہہ تو دیتے ہیں کہ ہاں جاؤ تم کرو جو کام تم نے کرنا ہے, ہم تمہیں سپورٹ کریں گے, لیکن یہ سپورٹ ایسی نہیں ہوتی جو منہ سے کہی جائے کہ آپ اس سے ایکسپیکٹیشن بھی یہ رکھ رہے ہیں کہ ہاں وہ نکل تو گئی ہے باہر, لیکن گھر پورا اسی نے دیکھنا ہے, اسی کی خالی ذمہ داری ہے, بچے بھی خالی اسی نے دیکھنا ہے, اسی کی ذمہ داری ہے. تو یہ اگر تو آپ نے یہ اس کو اجازت دی ہے یا آپ نے میوچلی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم دونوں کام کریں گے, تو پھر میوچلی آپ کو رسپانسبلٹیز لے کے بھی چلنا پڑے گا. تو وہاں پر تو پھر آپ دیکھیں پورا فیملی سسٹم, پورا ایکو سسٹم انوالو ہوتا ہے. ٹرو. تو اس کے اوپر کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ایک جس طرح کامیاب, پہلے کہتے تھے کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, بالکل, تو کامیاب عورت کے پیچھے بھی جو ہے وہ پورا ایکو سسٹم ہے جس میں اس کے ماں باپ, اس کے بہن بھائی, اس کے ان لاز, اس کا ہسبینڈ, اس کے بچے بھی, مطلب یہ پورا ایکو سسٹم ہے جس کے ساتھ آپ چل رہے ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ آپ دیکھیں, اس پورے ایکو سسٹم کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کا رول ایکچولی اس عورت کی سکسیس پہ زیادہ بڑا ہوتا ہے.
बिल्कुल आपने ठीक कहा, औरत हो या मर्द हो, जो आपके फर्स्ट हैंड हम्म, रिलेटिव्स होते हैं जिनके साथ आप ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, ट्रू, वो सपोर्टिव हो तो आपका कोई काम भी बेहतर तरीके से उसको आप ऑपरेशनल कर ऑपरेट सकते कर हैं सकते हैं। और सीमलेस हो सकता है। अनम, क्या एंटिसिपेट कर रही हैं कमिंग डेकेड में, किस तरह से मज़ीद हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकेंगे, और क्या सोचती हैं कि आने वाला 5-6 साल ख़वातीन के लिए इस एंटरप्रेन्योरशिप में किस तरह के होंगे? आई थिंक बेहतरी आएगी, क्योंकि अगर हम देखें तो स्कूल लेवल्स के ऊपर और कॉलेज जी, लेवल के ऊपर तो इसके ऊपर बड़े अरसे से काम शुरू हो गए। तो जब हुँ, ये जनरेशन बड़ी होगी और जब ये वर्क फोर्स में या उसमें एंटर होगी, तो दे विल ऐड देयर इनपुट इन दैट, प्लस राइट, दे विल बी एडिंग देयर इनपुट इन देयर होम्स एज वेल। तो राइट, जनरल एक शिफ्ट तो आएगा, लेकिन ये शिफ्ट स्लो है। ये राइट, अभी जिस तरह हम आज बात करते हैं ना कि हमें सक्सेस स्टोरीज नज़र नहीं आती इतनी सारी, या जो बिल्कुल, आती हैं तो उनके पीछे हमेशा एक प्रॉपर इकोसिस्टम होता है, प्रॉपर बिल्कुल, माइंडसेट होता है जो उसके पीछे चल रहा है। तो वी हैव टू वर्क अ लॉट ऑन गाइडेंस एंड अपॉर्चुनिटीज, मेकिंग थिंग्स ईजियर फॉर women to enter workforce. right. Thank you so much, Anam, for being on the show Thank and you. sharing your valuable insights regarding what is going to be happening in the coming years in women entrepreneurship. जी, हमने देखा कि women entrepreneurship किस तरह से thrive कर रही है इस technological landscape में, और coming years में हम क्या anticipate करने वाले हैं। AI टेक्नोलॉजी ने किस तरह से हमारे ऑपरेशंस को सीमलेस बना दिया है, सोशल मीडिया ने और इसी तरह के प्लेटफॉर्म्स ने ख़वातीन को किस तरह से नई अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, कैसे वो इंस्टेंटली किसी भी बिज़नेस को जनरेट कर सकती हैं, स्टार्टअप्स को कैसे लेकर चल सकती हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए गेस्ट के साथ। सोशल मीडिया हैंडल्स आप देख रहे होंगे, आप कोई भी टॉपिक मुतारिफ़ करवा सकते हैं, फ़ीडबैक भी दे सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।